अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू WS स्टूडियो। आई एम वारिस शहजाद एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम ओ लेवल इस्लामियात पेपर 2 उसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलिफेट है उसमें सेकंड कैलिफ हज़रत उमर जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो थे कैलिफ हज़रत अबू बकर, वो प्रीवियस वीडियो जो है उसमें मैंने कंप्लीट कर दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हज़रत अबू बकर तो आज हम जो है वो कर रहे हैं हज़रत उमर को। हज़रत उमर जो है इनको करने से पहले इनका क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए। क्वेश्चन बैंक मतलब कौन कौन से क्वेश्चन जो है जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो हज़रत उमर के आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लाइफ बिफोर कैलिफ, और सेकंड क्वेश्चन जो है ये आ सकता है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन या रिफॉर्म्स के ऊपर। थर्ड जो इनका क्वेश्चन है वो आ सकता है इनकी जो ओवरऑल जो पूरा इनका पीरियड रहा तो उसमें जो इन्होंने बैटल्स लड़ी हैं और वो बैटल्स जो थी अगेंस्ट पर्शियन और रोमन्स, इन बैटल्स के ऊपर भी जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है। और फिर इनकी असैसिनेशन, फोर्थ नंबर पे जो है वो हम देखेंगे इनकी असैसिनेशन। तो वन बाय वन अब देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ इनकी लाइफ है, लाइफ बिफोर कैलिफ। ये लाइफ के लिए आप याद रखिएगा दो तरह के क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे सकता है। एक तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम मेंशन कर देगा कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मेन इवेंट्स जो इनकी लाइफ के थे हज़रत उमर के वो डिस्क्राइब करें। या सेकेंडली वो ये कहेगा राइट एन अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ हज़रत उमर बिफोर हिज कैलिफेट। तो वो भी तकरीबन वही बात बनती है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पीरियड तक इनका जो पूरा प्रोसेस, इनका जो पूरा लाइफ जो था उसके मेन इवेंट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं पहले इनका फर्स्ट पैराग्राफ, वो इंट्रोडक्शन आएगा जिसके अंदर हम इनकी फ़ैमिली के बारे में, फैमिली के साथ साथ इनका जो है इनका अपना सेटअप यानी किस तरह से पैदा हुए, इनके फादर मदर, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कहाँ पे पैदा हुए, मक्का में ये पैदा हुए। ट्राइब इनका बनु अदी था। फादर नेम इनका जो है वो खताब है और इनकी जो मदर है उनका नेम हंतमा है। तो ये हंतमा जो थी ये बेसिकली बनु मखजूम से थी और किसी हद तक इनका लिंक जो है वो अबू जहल और खालिद बिन वलीद से भी जाके मिलता है। तो ये उनके भी क्लोज़ रिलेटिव्स हैं। खैर इनके फादर जो खताब हैं कैमल रेयरिंग करते हैं और वो उसी काम पे हज़रत उमर को भी लगाया हुआ। अर्ली लाइफ हज़रत उमर को जो है वो इस तरह से गुजरी कि बहुत अच्छे आर्म रेसलिंग किया करते थे, एक अच्छे वॉरियर थे, उसके अलावा ओरेटर बहुत अच्छे थे। अच्छा, उस वक्त की जो मक्का की लाइफ थी उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था लर्न करना, रीड एंड राइट करना, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत उमर जो है इनकी अर्ली लाइफ में हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। तो अनलाइक अदर्स ही वाज लर्न पर्सन। अच्छा, मक्का में जो अर्ली लाइफ इनकी रही है उसके अंदर इनकी फैमिली ज़्यादातर ये आर्बिट्रेशन करती रही, यानी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करती रही। तो उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वो सीख ली। अच्छा, शुरू में ये इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट थे, बहुत बड़े प्रोसिक्यूटर थे। जब पता चलता था कि किसी शख्स ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है तो ये उसकी प्रोसिक्यूशन करते थे। तो ये यहाँ तक कि ये सारी बातें आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखनी है। तलवार जो है वो ली और वो शीत से बाहर थी, यानी वो जो म्यान होते हैं उससे बाहर थी, और डिसाइड किया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज हर हाल में फ़िनिश करना है। रास्ते में जा रहे हैं, अपने ही एक दोस्त है नौम उनका नाम है, उनसे मिलते हैं। अच्छा, इस दोस्त ने भी इस्लाम एक्सेप्ट किया हुआ है लेकिन अभी उसको जो है डिस्क्लोज़ नहीं किया, सीक्रेटली इस्लाम जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ था। तो वो फ्रेंड जो है वो इनको बताते हैं कि ये उनसे जब मिले और उन्होंने इनकी जो इंटेंट देखा तो वो उससे लगा कि ये आज किसी और इरादे से ही हैं। तो ये जब बात उन्होंने इनसे पूछी, इनका इरादा पूछा, तो इन्होंने बात बता दी। तो इस पे जो है नौम कहते हैं कि इस तरह फिर क्या तुम खुद बच जाओगे, अब्दुल मनाफ के लोग यानी जो रसूलुल्लाह के एंसेस्टर्स हैं वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस पे उमर ने कहा जो भी हो जाए ना, मैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तो नहीं माज़अल्लाह छोड़ूंगा। से खैर ये चीज़ें हुई। तो इस पे जो इनका फ्रेंड है वो ये भी बताते हैं कि आप घर में भी पता करें, क्योंकि बहुत सारे घर के लोग भी अभी इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके थे। इनकी एक सिस्टर हैं जिनका नाम फ़ातिमा, और इनके कज़न या इनके वही कज़न जो है बाद में ब्रदर इन लॉ भी बने, यानी इनके जो बहनोई हैं सईद बिन ज़ैद 10+ कंपेनियन में भी उनका नाम आता है, वो भी बनु अदी से थे। तो उन्होंने भी इस्लाम एक्सेप्ट किया हुआ है लेकिन इनसे अभी वो टोटल सीक्रेट है। खैर ये चीज़ें जो है जब इन्होंने सुनी गुस्से में घर गए। जब अपने घर के करीब पहुँचे तो वहाँ कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आ रही थी और ज़्यादा गुस्सा हो गए। दरवाज़ा जो है वो नॉक किया। तो जब ये इनकी नॉकिंग से ही पता चल गया कि ये तो उमर है। तो अब उस घर के अंदर 3 लोग उस टाइम पे मौजूद थे। एक जो है वो सईद बिन ज़ैद हैं, दूसरे नंबर पे हज़रत फ़ातिमा यानी इनकी जो सिस्टर हैं, और तीसरा जो शख्स हैं वो जो थे वो हज़रत ख़बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपॉइंटेड टीचर थे, लोगों को जाके कुरान पढ़ाते थे। तो हज़रत सईद बिन ज़ैद और हज़रत फ़ातिमा के भी टीचर यही थे।
تو جب یہ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو باہر عمر ہیں تو انہوں نے حضرت خباب بن ارد جو ہے ان کو چھپا دیا. تو دروازہ کھولا گیا, حضرت عمر اندر آئے, ان لوگوں نے قرآن بھی چھپا دیا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم لوگ جو ہے یہ کیا پڑھ رہے تھے, آواز آ رہی تھی باہر. تو اس پہ جو ہے انہوں نے چھپانے کی کوشش کی, لیکن ایک فائٹ ہوئی اور اس فائٹ میں حضرت عمر جو ہیں انہوں نے بیٹ کیا حضرت سعید بن زید کو. تو اس میں پھر سیو کرنے کے لیے, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے حضرت فاطمہ جو ہیں جو ان کی سسٹر ہیں وہ بھی آئیں. تو اس پہ انہوں نے ایک زور سے جو ہے وہ ایک سلیپ ان کے فیس پہ کیا, جس پہ وہ انجرڈ ہوئی اور بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی, ان کے ماؤتھ سے بلیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. تو جب وہ یہ سچویشن بنی تو اس پہ حضرت عمر کو تھوڑا ریئلائز ہوا کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تو اپنی بہن سے ایکسکیوز بھی کیا, سوری کی, اور پھر اب کہا کہ مجھے یہ بتائیں کیا پڑھ رہی تھی, تو میں ابھی وہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس پہ ان کی جو بہن ہے فاطمہ, تو وہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ کی باڈی کلین نہیں ہے, تو اس کے لیے کمپلسری ہے کہ آپ یا تو ایبلیوشن کریں یا بات لیں. پھر حضرت عمر جو ہیں انہوں نے بات لیا, ایبلیوشن کیا, وضو وغیرہ کر کے قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا. تو سورہ طٰہٰ پڑھا جا رہی تھی, ورس نمبر 14 اسکرین پہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ ورسز آپ نے جب پڑھی تو قرآن کی پاور تھی کہ بہت زیادہ امپریس ہوئے قرآن سے, اور اب یہ کہا کہ مجھے بھی ہولی پروفٹ کے پاس لے کے جائیں, مجھے بھی ان سے ملنا ہے. تو حضرت خباب جو ابھی تک چھپے ہوئے تھے وہ آئے, سامنے آتے ہیں. تو وہ ایک تو بڑے خوش بھی ہوئے, اور ساتھ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہی بتائی, اور کہا کہ رسول اللہ کل ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ دیر آر 2 عمر ان مدینہ مکہ, ایک عمر ابن خطاب ہے اور ایک عمر ابن حشام ہے. ابو جہل کا جو ریئل نیم تھا وہ عمر ابن حشام تھا. تو ان 2 عمر میں سے ایک عمر جو ہے یا اللہ مجھے دے دے تاکہ اسلام کی اسٹرینتھ جو ہے اس میں اضافہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا ایکسیپٹ کر لی ہے, کیونکہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب عمر ابن خطاب اسلام ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. خیر یہاں سے یہ لوگ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. حضرت عمر کی سچویشن سیم ویسی ہے. تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ارقم مخزومی ان کو بولا جاتا ہے, یہ وہ حضرت ارقم ہیں جن کے گھر سیکرٹ پریچنگ ہوا کرتی تھی. تو یہاں پہ ان کو لایا گیا, یہ جب سارے لوگ پہنچ گئے تو اس پہ اب جو کمپینینز تھے رسول اللہ کی سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو لگا کہ عمر جو ہیں یہ معاذ اللہ رسول اللہ کو کہیں انجرڈ ہی نہ کر دیں, یا جس انٹینٹ کے ساتھ ہیں یا جس کنڈیشن میں آئے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی اپنی تلواریں جو ہیں وہ سیدھی کر لیں, کھڑے ہو گئے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام کیا اور بٹھا دیا ان کو ایک بات, اس میں ان کے منہ سے ایک ورڈ نکلا فاروق, کہ یہ آج جو ہے عمر ابن خطاب نہیں آیا, یہ عمر فاروق آیا ہے. تو یہ رسول اللہ کو کے منہ سے ایک ٹائٹل بھی مل گیا حضرت عمر فاروق کے لیے. تو فاروق کہتے ہیں بیسیکلی اس شخص کو جو ڈسٹنگوش کر سکے, جو ڈفرینشیٹ کر سکے بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. تو اس کے بعد عمر جو ہیں وہ عمر خطاب نہیں رہے, عمر فاروق بن گئے. تو یہاں یہ ان کا انسیڈنٹ تھا. یہ پوری کنورژن جو ہے یہ آپ نے ایک پیراگراف جو ہے یعنی پیراگراف نمبر 2 اس پہ آپ نے جو ہے یہ پیراگراف بنانا ہے, اور ساری کنورژن جو ہے یہ آپ اس میں لکھیں گے. کنورژن کے بعد پیراگراف نمبر 3 جو ہے وہ ہم بنائیں گے ان کی سروسز کے اوپر, اور انہوں نے جو سروسز پرفارم کی اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد. تو ایک تو سب سے پہلی بات فرسٹ کنورٹ ہیں جنہوں نے اوپنلی اسلام جو ہے اس کو پریکٹس کرنی شروع کر دی. کعبہ میں فرسٹ پرسن جنہوں نے اوپنلی نماز پڑھی. تو اب عمر کا نام ہی کافی تھا, عمر سے تو لوگ ڈرتے تھے. تو اس وجہ سے حضرت عمر کی ایکسیپٹنس کے بعد اسلام کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں اضافہ ہوا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں کافی ٹائم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ مائیگریشن ہوگی, اور مسلمان جو تھے وہ دے مائیگریٹڈ ٹو مدینہ یعنی یثرب کی طرف جا رہے تھے. تو حضرت عمر ان میں سے فرسٹ پرسن ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو وداؤٹ اینی ہیلپ, اور مطلب باقی تو سارے لوگ رات کے ٹائم پہ جا رہے ہیں, تو عمر جو ہیں ڈے ٹائم پہ گئے, اور کوئی شخص اسی میں جرت نہیں تھی کہ عمر کا رستہ روک سکے. تو یثرب میں پہنچے. یثرب میں پہنچنے کے بعد جو وہاں کی ایکٹیویٹیز تھیں ان میں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. سب سے پہلی چیز جو بردرہڈ ہوئی حضرت انس بن مالک کے گھر, وہاں پہ یہ موجود تھے, اس میں پریزنٹ تھے. اور علی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی بنایا, تو ان میں سے انصار جو تھے اس میں محمد بن مسلمہ جو ہیں ان کو ان کا بھائی بنایا گیا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کنسٹرکشن آف مسجد نبوی میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. پھر بیٹل سٹارٹ ہوئی, تو اگر ہم بیٹلز کی بات کریں تو بیٹل آف بدر میں ان کا بہت بڑا رول رہا, بیٹل آف احد کے اندر ان کا بہت بڑا رول رہا. بیٹل آف احد میں جب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انجرڈ ہو گئے, اور جب ایک نیوز فلیش ہوئی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیمائس ہو گیا ہے, تو اس وقت انہوں نے ہی میک شور کیا کہ رسول اللہ الائیو ہیں, اور ایک چین بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا.
تو یہ چیز ہے. دین اس کے بعد ٹرینچ میں ان کا بہت بڑا رول. ٹریٹی آف حدیبیہ میں جو میں نے ٹریٹی آف حدیبیہ آپ کو کمپلیٹ ایک کویسچن کروایا ہوا تھا, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر جو تھے انہوں نے وہ جو سائن کیا اس کے اندر جو ایگریمنٹ تھا, اس ایگریمنٹ کے اوپر چونکہ وہ ایک طرح سے ویک پوزیشن بن رہی تھی, تو اس پہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے آبجیکشن کیا اور حضرت عمر نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ان سے کیوں ڈریں. تو بہرحال وہ کچھ ایگریشن بھی شو ہوئے وہاں پہ. اس کے علاوہ آپ نے خیبر میں پارٹیسپیٹ کیا, حنین میں تھے, کانکویسٹ آف مکہ کے اندر موجود تھے. اچھا ایک اور بڑی مزے کی چیز جو وہ تھی تبوک ایکسپیڈیشن. تبوک ایکسپیڈیشن جب ڈونیشن کی بات ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے جو ویلتھ ہے اس کا ہاف پارٹ اٹھا کر لے کر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈونیٹ کر دیا. اسی طرح یہ آپ کی ملٹری جو ایکسپیڈیشنز تھیں یا ایک طرح کی سروسز تھیں جو انہوں نے پرفارم کی, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ پیراگراف نمبر 3 کو دینی ہے. پیراگراف نمبر 4 پہ آئیں گے تو پیراگراف نمبر 4 میں آپ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاسٹ سرمن دیا اس میں بھی یہ موجود تھے. پلگرمیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیمائس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا ڈیمائس, خبردار کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا ڈیمائس ہو گیا. تو اس پہ پھر حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے پھر ایک سپیچ دی اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے یا جو ورشپ کرتا رہا ہولی پروفٹ کی, تو وہ یہ سمجھ لے کہ ہولی پروفٹ جو ان کا ڈیمائس ہو گیا ہے, اور جو اللہ کی ورشپ کرتا رہا ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایبسلوٹ اٹرنل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میسیج تھا. اس پہ حضرت عمر بھی کام ڈاؤن ہوئے. تو بہرحال حضرت عمر کی پرسنل کریکٹرسٹکس بھی پیراگراف نمبر 4 کے اندر ہم لکھیں گے. تو اس پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ایک تو اوریٹر تو تھے ہی, اس کے علاوہ گاڈ فیئرنگ بڑے تھے, شارٹ ٹیمپر تھے, لیکن اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد بہت جو ہے کام ڈاؤن ہو گئے اور بہت ہی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی, سوبر تھے, ماڈسٹ تھے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بھی لکھنی ہے. دین 10 بلیسڈ کمپینین میں ان کا نام آتا ہے. یہ سکرائبز بھی ہیں, ارلی سکرائبز میں یہ شامل ہیں. وہ جو 40 سکرائبز تھے جن کو رسول اللہ نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا, اس میں حضرت عمر فاروق کا نام بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن بھی تھا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی بیٹی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی تھی. تو اس ریلیشن کے تھرو اگر دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا بھی لگتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ویسے 12 سے 13 ایئرز جو ہے یہ چھوٹے ہیں. تو کچھ ڈیٹس بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں, امپورٹنٹ ہیں, جو آپ نے ایڈ کرنی ہے. جیسے کہ ان کی کنورژن کی اگر ہم بات کریں تو 616 میں انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا, ٹھیک ہے. اور یہ باتیں بھی یعنی یہ ڈیٹس جو ہیں یہ نمبر آپ کو دیتی ہیں. اچھا ریفرنس کی اگر ہم بات کریں تو ان کے بارے میں 2 ریفرنس بہت زیادہ کوٹ کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے رسول اللہ کے ورڈز میں کہ جی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے. اور ایک اور چیز کہ عمر جو ہے جس نے عمر کو پلیز کیا اس نے مجھے پلیز کیا, اور جس نے عمر کو ہرٹ کیا اس نے مجھے ہرٹ کیا. تو یہ ریفرنس جو ہیں یہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کویسچن یہ اس پہ اس طرح سے آ سکتا ہے کہ ان کے مین ایونٹس لکھیں. یہ پیپر 1 کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. پیپر 2 میں کبھی کسی دور میں آیا کرتا تھا, آج کل ٹرینڈ چینج ہے. پیپر 2 میں لائف بیفور کیلف جو ہے اب اتنا نہیں آتا, لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا, وہ دے بھی سکتا ہے. بہرحال آپ اس کو اچھی طرح تیار کریں گے. اس ویڈیو کے اندر میں سیکنڈ کویسچن بھی کرنے جا رہا ہوں, وہ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی, لیکن اس کی ایک اور ویڈیو, اس کا پارٹ 2 آپ کو ملے گا جس میں ان کی بیٹلز آپ کو ملیں گے. اس ویڈیو کے اندر میں ان کا سیکنڈ کویسچن آپ کو کروا رہا ہوں, اور وہ ہے ایڈمنسٹریشن یا ریفارمز آف حضرت عمر فاروق. اس کویسچن کو بچوں آپ نے بہت اچھا تیار کرنا ہوتا ہے. یہ وہ کویسچن ہے جو ایگزامینر کی ہمیشہ فرسٹ چوائس ہوتی ہے. جب بھی بات آتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس کے لیے اس کویسچن کو کبھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہ کویسچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ایڈمنسٹریشن یا ریفارمز آف حضرت عمر فاروق. اچھا یہ جو ریفارمز ہیں یہ ٹوٹل ریفارمز بہت زیادہ ہیں اور اس پہ ان لمیٹڈ سی ہیڈنگز بن سکتی ہیں. تو ایک ٹپ آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ایڈوائس ہے, ایک ٹرک ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ 20 آپ اس کی بنا لیا کریں اسٹیٹمنٹس یا 20 پوائنٹس بنا لیں, اور پھر ان پوائنٹس میں سے 5 پوائنٹس کا ایک پیراگراف بنا لیں. تو یہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. میں آپ کو یہ اسکرین پہ آپ کی ہیلپ کے لیے میں بنا بھی رہا ہوں.
ایک پیراگراف کے اندر 5 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، تو یہاں سے آپ بھی اسی طرح سے کر لیں. میں وہ 20 پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں، اور آپ اسی کی طرح اس طرح سے یعنی یہ دیکھ کے آپ اس کو اپنے نوٹس بنائیں اور ایسے ہی آپ تیار کریں. تو سب سے پہلی چیز ہم ان کا دیکھ لیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل سیٹ اپ. انہوں نے پولیٹیکل ریفارمز کیا کی؟ تو پولیٹیکلی تو یہ ہے کہ پورا ایک سیٹ اپ اس طرح سے بنایا کہ خود اپنا کیلیفٹ جو ہے اس کے انڈر رکھے انہوں نے. جو یعنی پروونس ہوتے تھے تو پروونس کا جو ہیڈ ہوا کرتا تھا اس کو گورنرز کہا جاتا تھا. تو گورنرز ان کے انڈر ہوتے تھے. گورنرز کے نیچے جو ہے وہ عاملز ہوتے تھے، اور عاملز کے انڈر جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیڈ ہوتے تھے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ ان کو کہہ لیں. ڈفرینٹ چونکہ ڈپارٹمنٹس انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو وہ سارے ڈپارٹمنٹس جو تھے وہ ان کے انڈر تھے. تو یہ پولیٹیکل ایک سٹرکچر تھا. یہ ایڈمنسٹریٹو ماڈل آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں. اسی کو آپ نے ورڈز میں کنورٹ کرنا ہے کہ اس طرح سے ایک پورا سٹرکچر تھا. اس کی وجہ سے ایک اچھی گورننس جو ہے وہ ہوتی تھی، اور خود جو تھے یہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے ایز اے کیلف، اور ان کے انڈر جو ہے وہ ہوتے تھے ڈفرینٹ گورنرز کے انڈر جو ہے وہ ہوا کرتے تھے سیکریٹری، چیف سیکریٹری کہہ لیں، عاملز کہہ لیں، اور عاملز کے انڈر جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے. اسی طرح سے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ لکھیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے آرمی. آرمی کو انہوں نے بہت اچھا آرگنائز کیا. اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کر دیا. 2 پارٹس کے اندر اس کو ڈیوائڈ کر دیا. آرمی ایک ریگولر آرمی ہوتی تھی، اور ایک آرمی جو تھی یہ وہ والی آرمی تھی جب کبھی ضرورت پڑتی تھی تو اس آرمی کو وہ بلا لیا کرتا تھا. اور ان کی ڈفرینٹ سیلریز جو ہیں وہ بنائی گئیں. بدر کے لوگوں کو زیادہ دیا گیا، پھر عہد کے لوگوں کا، پھر کانکوسٹ آف مکہ میں جن لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا پھر ان کا. تو یہ ایک شیئر تھا، یہ دیا گیا. اچھا، اس کے آرمی کے ساتھ ساتھ مطلب ان کے کینٹس بنائے، کینٹونمنٹ بورڈ جو ہیں وہ انہوں نے بنائے. اچھا، اس کے بعد اور اگر ہم بات کریں تو پولیٹیکل کی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ڈپارٹمنٹل چیزیں آپ نے کرنی ہے، تو انہوں نے نئے ڈپارٹمنٹس انٹروڈیوس کروائے. ایک تو یہ تھا انہی کے دور کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیٹ اپ ہو گیا. مسجدیں آل اوور جو تھا عربیہ اس میں مسجدیں بنائی گئیں. ہیونگ سیڈ کہ 4000 جو نیو ماسکس تھیں وہ بلڈ ہوئی. یہ پرشیا سے ایجپٹ تک جو ہے یہ چیزیں پھیلا دی. مسجد نبوی کو انلارج کر دیا گیا کیونکہ اب نمبر آف مسلم جو ہے انکریز ہو گئے تھے. اسی طرح مسجد الحرام یعنی مکہ کی جو سراؤنڈنگ تھی اس کو بھی انلارج کیا گیا. حج کے موقع پہ لوگ زیادہ ہو جاتے تھے تو پھر وہ کم ایریا پڑ جاتا تھا تو اس کو بھی انلارج کر دیا، ایریا ایکسٹینڈ کر دیا. اس کے علاوہ آپ کی اگر ہم بات کریں تھوڑا اس کے لیے ریلیجیس پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو آپ نے کیا کیا، آذان کے اندر جو ہے ورڈ ایڈ کیے فجر کی پریئر جو تھی. چونکہ لوگ تھوڑا لیٹ آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے الصلاۃ خیر من النوم یعنی پریئر از بیٹر دین سلیپ. یہ بہت کیئرفل ہو کے لکھنا چاہیے. میرے اکثر بچے اس کو سلیپ از بیٹر دین پریئر بھی لکھ دیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ کیئرفل ہو کے لکھنا ہے، پریئر از بیٹر دین سلیپ. تو یہ ورڈ ایڈ کیے فجر پریئر کے اندر. اس کے علاوہ آپ وہ فرسٹ پرسن تھے جنہوں نے تراویح پریئر جو ہے وہ پڑھانا سٹارٹ کروائی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو ایک طرح کا امام اپوائنٹ کیا، اور وہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے امامت کروایا کرتے تھے. تو 20 رکعت کا کنسیپٹ جو ہے یہ حضرت عمر سے ہی آیا. یہ بھی ان کی ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سینسز کروایا، مردم شماری کو کہتے ہیں، کاؤنٹنگ آف دا پیپل، یعنی ٹوٹل نمبر آف پیپل جو تھے وہ کاؤنٹ کیے گئے، اور ان کے اکارڈنگ پھر ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ لایا گیا. بیت المال کی بات کریں تو انہوں نے بہت اچھا سسٹم آرگنائز کیا. 2 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا. کلیکشن ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا تھا اور ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ الگ ہوتا تھا. نئے ٹیکسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے. ان ٹیکسز کو آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کس طرح کے ٹیکسز تھے. تو اس میں زکوٰۃ تھا، صدقات تھا، فے تھا. اس کے علاوہ جو ہے اس میں جزیہ جو نان مسلم سے لیا جاتا تھا، خراج تھا جس کو ایڈ کیا گیا، اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا امنگ نیڈی، پور، آرفنز وغیرہ، ویڈوز وغیرہ، ان کو جو ہے وہ دیا جاتا تھا. تو یہ ان کے دور میں کیا گیا. اچھا، عربیہ جو ہے وہ چونکہ پیننسولا تھا تو اس کو حضرت ابو بکر نے بھی اپنے دور میں ڈفرینٹ پروونس میں ڈیوائڈ کیا. حضرت عمر نے اس کو اور زیادہ پروونس بنا دیے. ان کے دور میں 12 پروونسز تھے، اور مدینہ جو ہے اس کو کیپٹل بنایا گیا، اور باقی پروونس جو ہیں ان کو جو ہے وہ بنایا گیا. اور ہر پروونس کے اوپر نئے گورنرز اپوائنٹ کیے گئے، اور جو گورنرز کی سلیکشن ہوتی تھی پیورلی میرٹ کے اوپر ہوتی تھی، اور وہ جو گورنرز ہوتے تھے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام تھے، اور بڑا اسٹرانگ پورٹ فولیو ان کا ہوتا تھا. تو اور ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا تھا. کمپلینٹس کے اوپر ان کو ڈسمس بھی کر دیا جاتا تھا. مارکیٹ کمیٹی بنائی گئی. پولیس ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوس کروایا گیا.
اور اس پولیس میں کیا تھا کہ ایک تو پریزن ڈپارٹمنٹ بھی ساتھ بنایا گیا جس کو جیل کہتے ہوتے ہیں، وہ بھی بنائی، اور پولیس کی جو سمجھ لیں باؤنڈری تھی وہ بہت زیادہ تھی. باؤنڈری سے مراد یہ ان کی جو رسپانسبلٹیز تھی، ایک تو لا اینڈ آرڈر کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا تھا. کوئی بھی شخص اینیمل کو اگر وہ اوور برڈن کر رہا ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام تھا کہ اس کو پنش کرے گا. الکوہل بین تھی، اس کو کوئی سیل پرچیز اس کو نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا تھا، اس کو دیکھتا تھا. اس کے علاوہ باقی بھی لا جو ہے اس کو بھی دیکھنا یہ پولیس کی رسپانسبلٹی تھی. تو پولیس سے بہت زیادہ کام لیا گیا. اور اس کے علاوہ آرمی کے لیے ڈفرینٹ سیلریز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو رینک بنائی گئی، یہ چیزیں بھی ان کی ہے. ٹاؤن پلاننگ کی گئی جی، نئے ٹاؤنز جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے. کوفہ، بصرہ، فسطاط، یہ جو ایجپٹ کے اندر ہے یہ نئے بنائے گئے. اس کے علاوہ کینالز بنائی گئیں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ فوکس ان پہ کیا گیا، نئے روڈز بنائے گئے. نان مسلمز کو ذمیز ڈکلیئر کیا گیا، رسپانسبلٹی اپنا بنایا گیا کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہیں، تو ان کی ویلفیئر پہ کام کیا گیا. ان سے جزیہ لیا جاتا تھا اور انہی کی ویلفیئر کے اوپر جو ہے اس کو سپینڈ کیا جاتا تھا. تو یہ بھی ان کی ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے. تو اس کے علاوہ بھی بڑے پارٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھنا ہے 20 پوائنٹس ہیں، اور ان 20 پوائنٹس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، اور 5 پوائنٹس کے آپ 4 پیراگراف جو ہیں وہ آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن یا ریفارمز جو ہیں وہ یہی ہیں. تو اس کے بعد آپ یہ والا کوسچن کمپلیٹ سمجھیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ حضرت عمر کی ایک بیٹلز کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، وہ تھوڑی لینتھی ہو جائے گی. بیٹلز اگینسٹ پرشین اینڈ بیٹلز اگینسٹ رومنز جو ہیں اس کے اوپر کمپلیٹ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ نیکسٹ ملنے جا رہی ہے.